बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नादरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, दीन इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान करदा दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन इस्लाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद चूँकि कोई नबी नहीं आना, इसलिए दीन इस्लाम आखिरी दीन है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और कलामुल्लाह जो दीन इस्लाम की तरफ हमारी रहनुमाई करती है, वह अल्लाह की आखिरी किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, चूँकि क़यामत की सुबह तक के लिए ये दीन इस्लाम इंसानियत की रहनुमाई, भलाई, फलाह इसका दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि ये दीन कामिल है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये 1450 साल पहले भी इंसानियत की रहनुमाई करता था ये दीन, और आइंदा क़यामत की सुबह तक भी इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि आज जब ये वबा आई कोरोना की, तो तमाम दुनिया इस पर मुत्तफिक है कि इससे महफूज वो शख्स रह सकता है जो साफ सुथरा रहेगा। हमें बताया गया कि हमें 3 घंटों बाद हाथ धोने चाहिए, हमें गरारे करने चाहिए, मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना, जबकि 1450 साल पहले हमारे आका व मौला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस तरफ रहनुमाई कर चुके हैं। इसी तरह ये जो सोशल डिस्टेंस और वबा की सूरत में दूर रहना और एक दूसरे के पास ना आना जाना, तो अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रहनुमाई मिलती है कि कहा कि जुज़ाम जो है, जिसे हम कोढ़ कहते हैं, इसके मरीज को देख के ऐसे भागो जैसे शेर को देख के भागते हो। इसी तरह ताउन का मर्ज जो एक वबाई मर्ज है, उसके हवाले से फरमाया कि जब ये मर्ज आ जाए तो जहां मर्ज आया है, वबा आई है, वहां वाले बाहर ना जाएं और बाहर वाले वहां ना आए। आज तिब और साइंस इसी तरफ हमारी रहनुमाई कर रही है। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, उसमें फरमाया गया है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हो। अब अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अंदाज क्या हो, असलूब क्या हो, उसका फरमाया गया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, दीन इस्लाम की तरफ बुलाओ अच्छे अंदाज में। उदउ इला सबीली रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, और अच्छे वाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, अच्छी नसीहत के साथ। एक शख्स जो आपसे दीनी उमूर में रहनुमाई का तालिब है,
اگر آپ اس کو اس کے ماحول کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق رہنمائی دیں گے تو وہ دین اسلام کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف جلدی آئے گا، اور اگر آپ اس کو اپنے ماحول کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس راستے کی طرف نہ آئے۔ اگر مقصود اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف بلانا ہے تو پھر وہ اسلوب اختیار کرنا ہوگا جو اسلوب ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صعوبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، نظر بندی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ برداشت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے صاحب کردار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لوگوں کا آپ پر اعتماد ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات سچی بھی ہے، امانت والی بھی ہے، اور وہ واقعی ہی دین کی بات ہے، وہ کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس پروگرام میں بات کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو حقیقی دین اسلام کی تعلیمات ہیں، جن میں نہ جبر ہے، جن میں نہ انتہا پسندی ہے، جن میں نہ ذاتی فتوی بازی ہے، ہم وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں، بیان کریں جو دین اسلام کہہ رہا ہے۔ آغاز ہم آج سورۃ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اس جہان کا بھی، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس جہان کا بھی، جس کے بارے میں ہمیں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو شخص ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، تو وہ کب کامل مومن اور مسلم ہوگا؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں اولاد دینے والا ہے، وہ ہمیں فتنوں سے بچانے والا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں سے بچانے والا ہے، وہی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ پانی، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکہ، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وَكُتُبِ، جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، وَرُسُلِ، اور اللہ کے رسول، انبیاء، پیغمبر، ہمیں جو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کریں گے۔ آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الاخر، قیامت کے دن الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں بھی رحمت ہے کہ انسانیت کو ہدایت اور رشد
کی طرف آپ نے بلایا، اور وہاں بھی رحمت ہوں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہم بڑے بے بس ہیں، نہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس تمام انسانیت کو، اور وہاں مطالبہ کیا ہوگا؟ یہ مطالبہ نہیں ہوگا، وہ دن ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن میں شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے، ہمیں جام کوثر عطا فرما دے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کو، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ اس دن بھی رحمت والا کون ہوگا؟ وہ ہمارے آقا و مولا خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ کی دعا سے اس وقت مطالبہ یہ ہوگا کہ حساب شروع کرا دے، کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے معافی ملے۔ اس دن کی تپش سے اللہ ہم سب کو بچا لے اور ہمیں سایہ عافیت میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول و اہل بیت کے پرچم کے نیچے رکھے۔ اس دن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، اس کا مالک وہی ہے جب پوری کائنات بے بس ہوگی۔ اب یہ دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، نماز تیرے لیے، قربانی تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری تجارت، میرا سجدہ، میرا رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میری ساری کی ساری زندگی کے اعمال اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں تو میں کامیاب ہوں، اور اگر اس طریقے پر نہیں ہیں تو میں ناکام ہوں۔ اس لیے ایاک نعبد، ہم تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تجارت اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی تو اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ اور اگر اس کے تابع نہیں ہے، ہماری خواہشات کے تابع ہے، تو ممکن ہے اس دنیا کے اندر کچھ وقتی مفاد مل جائے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ابھی دنیا ساری نے دیکھ لیا، ایک ایسا بیکٹیریا، وائرس، جراثیم، جو بھی نام دے لیں، آیا ہے، پوری کائنات بے بس ہو کے رہ گئی ہے، کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اسی لیے کہا قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ابھی تک چل رہا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا۔ پوری دنیا اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے، سپر طاقتیں ہوں یا عام ممالک ہوں، سب لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ صاف ستھرے رہو۔ اے اللہ ہم تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم،
قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کھلے انداز میں، عام فہم انداز میں بیان کر دیتی ہے تاکہ ہم رہنمائی حاصل کریں۔ یہ قرآن میرا بھی ہے، یہ قرآن آپ کا بھی ہے، یہ قرآن مولوی صاحب کا بھی ہے، یہ قرآن مفکر کا بھی ہے، یہ دانشور کا بھی ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ ہدایت لے کر آئے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس رزق کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایسا خسارہ آیا کہ سارا کچھ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اس بات کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ خرچ کرو۔ اپنے رشتہ داروں پر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مستحقین پر۔ آج اگر ہم صرف زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنی شروع کر دیں تو دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ انعام والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فوری تسلیم کر لیا اور اس سے روگردانی نہیں کی۔ خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر کھڑا ہو جانا کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے درست کیا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اور جب ایک انسان گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، جب صدق دل سے توبہ کرو گے، اور توبہ کیا ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے عہد کر لے کہ اب میں نے باقی زندگی میں یہ گناہ نہیں کرنا۔